अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था कि जो पार्लियामेंट की तरफ से अपडेट होगी और जो भी इस आइन साज़ी के हवाले से वो मैं आपको अपडेट दूंगा। आज जो आइनी तरमीम के हवाले से जो अप्रूव मुसव्वदा है ड्राफ्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर भी, और उसमें जो चीदा चीदा नुकात हैं कि ये आइनी तरमीम दरअसल इसका मकसद क्या है और ये हुकूमत की जो स्ट्रेटजी इस हवाले से क्या है कि वो इसको किस तरह इसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे, ये तफसीलन इसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजेस हैं, 8 जजेस, उनके पास तुर्क का जो पत्ता था वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। जो आज इलेक्शन कमीशन को उन्होंने एक दफ़ा फिर जो इलेक्शन कमीशन का जो एडवाइजरी रेफरेंस था उसके ऊपर भेजा गया है जवाब, वो अब क्या उसके बाद इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल दरामद करता है या नहीं करता, इस पे भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे पीटीआई वो क्या गेम खेल रही है। बैरिस्टर गौहर की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो मीडिया के साथ टॉक की गई, उसमें उन्होंने कहा कि वो हुकूमत की तरफ से और जो मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो ये आइनी जो तरमीम का जो ड्राफ्ट था, मुसव्वदा था, उसके ऊपर तकरीबन हम जो है वो बातचीत और गुफ्त शुनीद जारी थी और हमने फ़ाइनल जो इसका फ़ैसला था वो इमरान खान से लेना था। लेकिन उसी दौरान ही ये एक ख़बर आ गई कि जो पार्लिमानी कमेटी है स्पेशल, उसने ये मंजूर कर लिया है। तो पीटीआई दरअसल ये क्या एक खेल खेलना चाह रही थी, इस पे भी तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइनी तरमीम के हवाले से। जैसा कि आपने कल से आज शाम तक जो टोटल डेवलपमेंट्स थी आपने देखा, ख़ासतौर के ऊपर मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की तरफ से जो कल रात जॉइंटली एक मीडिया के साथ बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया हुकूमत के साथ और ये कहा कि जो हुकूमत खेल खेल रही है और जिस तरह प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जिस तरह अपोजिशन के अरकान को अगवा किया जा रहा है या उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है, अगर हुकूमत ये इस तरह बदमाशी पे उतरेगी तो फिर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसका जवाब देंगे। बिल्कुल ऐसा एक तासुर मिल रहा था कि शायद मौलाना फजल रहमान अब जो हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया है और मौलाना फजल रहमान शायद बैकआउट कर जाएंगे जो हुकूमत के साथ ये एक ताउन था। उस हवाले से मैंने फिर अपना जो आज दिन का वीलॉग था उसमें आपको बताया था कि बुनियादी तौर के ऊपर जो मौलाना फजल रहमान का एग्रीमेंट है वो किन बातों के ऊपर हुआ है और जो हुकूमत के साथ डेडलॉक का बेसिक वजह है वो क्या है। दो चीज़ों के ऊपर इनका एग्रीमेंट था, जुडिशल जो पैकेज है या रिफॉर्म्स के हवाले से आर्टिकल 175A में तरमीम, जिसमें पार्लियामेंट को मीनिंगफुल एक वो दी गई है, जो अख्तियारात दिए गए हैं इस जो प्रपोज ड्राफ्ट है उसमें। और दूसरा जो है ख़ास तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था, लेकिन वो फिर हमेशा से ऐसा होता है कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न या बेंच जो इस हवाले से आपस में इत्तफाक राय हो गया और मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को यही बताया था कि आप फ़िलहाल इसके ऊपर वो कर लें। जो तीसरा एक मेन जो बोन ऑफ कंटेंशन था वो यही था कि ख़ासतौर के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री जो है वो अदालतों में ट्रायल उन तमाम लोगों का जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या मिलिट्री कॉन्वाय के ऊपर कोई डायरेक्टली बराह रास्त हमला आवर होते हैं उनके खिलाफ, उसको अभी हुकूमत ने भी जो मौजूदा ये एक ड्राफ्ट है, अनलेस कोई इसके ऊपर फिर तब्दीली कोई नहीं हो जाती, वो हुकूमत ने अब वो शेयर कर दिया है। जो ये कमेटी थी स्पेशल कमेटी, उसने कोई 26 नुकात के ऊपर इसमें ये जो तरामीम है वो की गई हैं और इसमें अगर चीदा चीदा बातें की जाएँ तो जो मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे बेस्ट जो इसमें है वो इन्होंने लॉयर्स के लिए जिस तरह एक खदशे का इजहार किया जा रहा था कि वकला की तहरीक शुरू हो सकती है, उसको इन्होंने राज़ी कर दिया है आर्टिकल 193 में कि जो लोअर जुडिशरी है, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, उसमें से 1/3 जो जजेस हैं वो एलिवेट हो सकते हैं हाई कोर्ट के लिए। और बाकी का जो है इन्होंने पहले ये था कि 1/3 होता था लोअर जुडिशरी से, 1/3 जो है वो होता था बार से
اور 1/3 ہوتا تھا پبلک سروس جو اس سے جو جتنے بھی یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو بیوروکریٹس تھے ان میں سے کوئی لیا جا سکتا تھا بطور جج کے ہائی کورٹ کا. تو اے بی اور سی تھے یہ 193 میں, لیکن اس جو یہ ترمیم ہے اس میں حکومت نے 1/3 جو ہے وہ اس کے لیے تو کر دیا ہے لوور جوڈیشری کے لیے. جو باقی 2/3 ہے وہ جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 2/3 ڈبل حصہ مل گیا جو لائرس ہیں ان کو جوڈیشری کے لیے. پھر جو خاص طور کے اوپر اس میں جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے پھر آرٹیکل 51 اس میں ترمیم کی گئی ہے, جو پہلے ایک ایمبیگویٹی تھی اس کو کلیریفائی کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو خاص طور کے اوپر اگر جو ہے وہ یہ ایک انہوں نے چیز بڑی بہترین کی ہے کہ جس طرح پہلے ماضی میں ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی کیس سننے کا ہی نہیں ہوتا, لیکن یہ اپنی اس کو جورسڈکشن میں لیتے ہوئے یہ اس کے حوالے سے بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. مخصوص نشستوں والا دیکھ لیں, پی ٹی آئی وہ نہیں تھا, تو اس پہ انہوں نے ایک یہ چیز کلیریفائی کر دی ہے کہ اب اگر یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ صرف اس معاملے کے اوپر فیصلہ دے سکتا ہے جو ان کے سامنے جو ہے وہ زیر سماعت ہوگا, اس کے علاوہ کسی سے ہٹ کے جو ہے وہ اپنی جو ریسٹرکشن کو وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے. ہم نے ماضی میں اگر میں آپ کو اگزامپل دوں, جو سی سی پی او لاہور تھے ڈوگر, غلام محمد ڈوگر, ان کے کیس میں ہم نے دیکھا تھا سپریم کورٹ نے جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی تھے انہوں نے چیف جسٹس کو اس ٹائم کے ایک وہ کہا کہ آپ سوو موٹو لیں, اور اس ڈوگر کے حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سی سی پی او کے ٹرانسفر کے معاملے کے اوپر بات جو ہے وہ ججمنٹ آ گئی, الیکشن کرانے کے حوالے سے ڈیٹ دی گئی تھی بندیال صاحب کی طرف سے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جوڈیشری کی طرف سے جو اوور ریچ کی جاتی ہے اس کے لیے کلیریفائی کر دیا گیا ہے. پھر جو الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر اور ان کی جو مدت کے حوالے سے کہ حکومت چاہے تو اس کو وہ بڑھا سکتی ہے یا ایکسٹینشن دے سکتی ہے. اب سوال یہ اکثر میرے دوست صحافی بھی کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینی ہی نہیں تھی, یا حکومت اس قابل ہی نہیں تھی, یا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ان کو نہیں ملی تو اس لیے وہ ریزائن کر رہے ہیں. اگر حکومت چیف الیکشن کمشنر کو ایکسٹینشن دے سکتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کو تو بھاگ کے دے سکتی تھی, لیکن وہی جو میں نے آج سے 2 مہینے پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو حکومت ایکسٹینشن دے بھی تو تب بھی وہ نہیں لیں گے, اور یہ پہلے دن سے کلیئر تھا. تو یہ اس حوالے سے جو ایک میرے جو صحافی دوست ہیں ان کی طرف سے جو ایک وہ کیا جاتا تھا, نقطہ اٹھایا جاتا تھا. بہرحال اس پہ خاص طور کے اوپر, اور پھر اس میں اور کافی ساری ایسی ہیں جو 26 نکات ہیں جن کے اوپر کافی ساری چیزوں کو کلیریفائی کیا گیا ہے, کچھ ایمبیگویٹی تھی ان کو کلیریفائی کیا گیا ہے. تو اوورال یہ جو حکومت کی طرف سے ایک وہ کیا گیا ہے, صرف ایک بیک ڈاؤن کیا حکومت نے, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ مانا ہے. لیکن اس پہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ حکومت خاص طور کے اوپر اب یہ 3 جو رکنی وہ جو بینچ ہوگا, جو 3 ناموں کا پینل ہوگا اس میں سے ہی ایک جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی 3 نام پینل دے گی, اس میں سے ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا. اب اس میں جو اطلاعات یہی ہیں کہ جو جسٹس یا آفریدی ہیں 3 نمبر والے, حکومت الٹیمیٹلی انہی کو چیف جسٹس بنانے کے حوالے سے, تو یہ بھی ایک آئین میں ترمیم ہے. تو اس میں سے جو ہے وہ اگر یہ 2 پہلے ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جسٹس یا آفریدی آ جائیں گے, اور پھر یہ جو فیصلہ ہے خاص طور کے اوپر مخصوص نشستوں والا اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو میری اطلاعات یہی ہے کہ حکومت ایک اور آئینی ترمیم لائے گی, اور اس میں پھر یہ جو کیونکہ اس ٹائم پھر ان کو نہ مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور اس کی, کیونکہ مخصوص نشستیں اگر ان کو مل جاتی ہیں تو اس حوالے سے پھر اس کے بعد سینٹ کے بھی نمبرز پورے ہو سکتے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ حکومت کے پاس مطلوبہ 2/3 میجورٹی ہوگی. انیشلی اس لیے جو ہے وہ جوڈیشل ریفارمز اور جوڈیشل پیکج والے کو یہ منظور کرا کے تاکہ آگے چیزیں مزید بہتر ہوں تو حکومت کمفرٹیبل ہوگی, اور اس کے بعد جو پھر یہ مطلوبہ جو باقی جو جتنی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے تھی وہ اس کو لایا جائے گا. تو حکومت کی حکمت عملی یہی ہے کہ کسی طرح یہ 25 اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان کا جو ہے وہ پتہ صاف کیا جائے, آئینی ترمیم منظور کر کے نیا چیف جسٹس آ جائے گا, اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے فیصلہ آ جائے گا جو مخصوص نشستوں
والا تو پھر اس کے بعد یہ ساری جو چیزیں ہیں حکومت وہ کر سکتی ہے۔ بہرحال اس پہ مزید تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں بات کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ فیصلے کے اوپر آج سپریم کورٹ نے جو ایک ترک کا پتہ تھا وہ کھیل دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 سپتمبر کو جب پہلی دفعہ حکومت آئینی ترمیم لانے جا رہی تھی تو اس دن یہ میڈیا کے اوپر خبریں چلی تھی کہ کچھ جو سنی اتحاد کونسل کے آزاد جو اراکین ہیں حکومت کے پاس ہیں اور وہ جو آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب یہ سارا اجلاس بلایا گیا تھا تو اسی دن عین ہفتے کا دن تھا تو سپریم کورٹ کے چھٹی کے باوجود سپریم کورٹ نے ایک وضاحتی آرڈر جاری کیا تھا اور پھر اس پہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو نہ صرف یہ کہ سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی کہ اگر فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا تو اس کے پھر سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو یہ اس دن جو پورا ایک آئینی ترمیم کے لیے پورا ماحول بن چکا تھا، اس فیصلے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ تمام پھر جو ہے وہ حکومت بھی اس کو پھر منظوری کے لیے نہ صرف یہ کہ باقی جو مختلف جو سیاسی جماعتیں خاص طور کے اوپر سنی اتحاد کونسل کے آزاد اراکین تھے ان کے ووٹ پھر انہوں نے نہیں لیے اور یہ حکومت اپنی پہلی اٹیمپٹ میں اس ایک وضاحتی آرڈر کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ پھر جو ہے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ یہ دوسری دفعہ بھی کوئی اس طرح کا جو ہے وہ ترک کا پتہ چل سکتی ہے۔ آج یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کی کارروائی پھر ڈالی جا سکتی ہے 14 سپتمبر کی طرح۔ وہی ہوا، آج سپریم کورٹ کے یہ جو 8 رکنی ججز ہیں ان کی طرف سے پھر سے ایک وضاحتی جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ایڈوائزری ریفرنس بھیجا تھا اس کے اوپر جواب دیتے ہوئے انہوں نے پھر سے ایک بار کہا کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ پریویل کرے گی، الیکشن ایکٹ جو ہے یا جو کوئی لیجسلیشن وہ نہیں اس کے اوپر وہ ہوگا اور ریٹروسپیکٹو والی بات خیر۔ تو اس پہ جو ہے یہ ایک بار پھر سپریم کورٹ نے جو یہ 8 رکنی جو ججز ہیں جن کا پہلے دن سے آپ کے علم میں ہے کہ یہ خاص طور کے اوپر جو آئینی ترمیم کے حوالے سے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ایک بار پھر وہ کیا گیا ہے، لیکن میری اطلاعات یہی ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل درآمد پھر بھی نہیں کرے گا۔ آئینی ترمیم کا کیونکہ یہ کنسنسس تقریباً ڈیولپ ہو چکا ہے مائنس پی ٹی آئی، یہ آئینی ترمیم جیسے ہی یہ ٹیبل ہو کے پاس ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے گا پری جو مئی 13 کا جو ہے وہ تمام تر جو مخصوص نشستوں کے ان جماعتوں کو جن کو پہلے دی گئی تھی، تو اس سے یہ حکومت کے پاس پھر وہ 2/3 والا وہ ہو جائے گا۔ تو سپریم کورٹ کی طرف سے جو ایک ترک کا پتہ جو چلنے کا وہ کیا جا رہا تھا وہ انہوں نے آج چل دیا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ میری اطلاعات یہی ہے کہ نہیں کرنا۔ بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی کہ کیا سپریم کورٹ اس عمل درآمد کے باوجود نہ کرنے کے باوجود اب کیا آگے ایکشن لے سکتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے اب یہ میں نے آپ کو دن والے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم 25 اکتوبر کا انتظار نہیں کر سکتے، پہلے ہی اس سے ہر صورت میں ہم نے آئینی ترمیم منظور کرانی ہے اور یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں اگر یہ آپ نہ کیے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ یہ اڑا دیں گے، چاہے وہ انہوں نے جس کسی کو بھی ایشورنس دی ہے یہ حکومت اب ان کے اوپر کوئی ریلائی یا اس ایشورنس کے اوپر اعتبار نہیں کرنے والی۔ بہرحال اس پہ جو مزید اپڈیٹ ہوگی وہ بات کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کیا گیم کھیل رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو خاص طور کے اوپر اسپیشل کمیٹی تھی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی، میں نے اس حوالے سے باقاعدگی سے رپورٹ کیا کہ پی ٹی آئی وہاں پہ کوئی انپٹ نہیں دے رہی تھی، نہ کوئی سجیشن اور نہ ہی اس حوالے سے انہوں نے کوئی تجاویز دی تھی، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو کمیٹی کی میٹنگز ہوتی تھی اس میں بھی آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں ہی یہ مصروف رہتے تھے دوسری سیاسی جماعتوں کے اراکین کے ساتھ۔ پھر ہم نے کل دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایسا تاثر دیا گیا جیسے وہ یہ جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ مان سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تمام اپنے جو اراکین ہیں ان کو خیبر پختونخوا میں رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی صورت بھی یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں، اور یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ ہم نے یہ باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ نہیں کریں گے ووٹ کاسٹ۔ پھر اس کے بعد آج جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے آج جو میڈیا سے بات چیت کی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے بعد، پھر انہوں نے ایک تاثر دیا کہ ہماری جو بات چیت ہے وہ ایک بڑی مثبت انداز میں چل رہی ہے آگے،
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں کنسنسس میں شامل ہوں، لیکن ہمیں اس کے لیے ٹائم چاہیے، اور ہمیں جو حکومت کو بھی ہم نے درخواست دے دی ہے کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، اور ہم عمران خان سے جو ہے یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ جو میری اطلاعات یہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی ٹائم گین کر کے کسی طور کے اوپر کبھی جو ہے وہ اختلافات کی صورت میں کبھی وہ مولانا کو بھی اس حوالے سے قائل کر رہے ہیں کہ 25 اکتوبر تک کسی صورت جو ہے وہ رک جائیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹوٹل سین ہی چینج ہو جائے گا۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا کہ کسی صورت جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کو اس کو ڈیلے کرایا جائے، اس کی منظوری نہ کرائی جائے، خاص طور کے اوپر جو انیشلی بھی جو ملٹری کورٹ والی ہے وہ تو ایک بعد کی بات ہے، انیشلی جو جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہے وہ بھی نہ ہو، تاکہ 25 کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے اس کے بعد شاید عدالت جو ہے وہ اس کو کسی صورت پاس نہیں ہونے دے گی۔ تو پی ٹی آئی کا جو یہ کھیل تھا وہ تو تقریباً اب اس کے حوالے سے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے منظور کر لیا ہے، جو مسودہ تھا آج ہی جو ہے وہ جو کابینہ ہے اس کا اجلاس، اور آج ہی اس کی منظوری دے کے سینٹ سے جو ہے وہ اس کی منظوری، اور کل پھر قومی اسمبلی سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے حکومت آج کوئی جو ہے بڑی کوئی جو ہے وہ اس پہ وہ کر لے، کارروائی کر لے۔ بہرحال اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی لمحہ بلمحہ وہ میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اور جو بھی انفارمیشن ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔